बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, रोज़ाना हम और आप जानते हैं इस बात को कि तफसीरी प्रोग्राम होता है, कुरान करीम की तफसीर जारी है। सूरह फातिहा से आगाज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा मुकम्मल हुई, सूरह आल इमरान मुकम्मल हुई, सूरह निसा मुकम्मल हुई, सूरह माइदा मुकम्मल हुई और सूरतुल अनाम पर गुफ्तगू जारी है, जो हमारे मुल्क के मुमताज़ व जय्यद उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि कभी कभी हम आलम इस्लाम की नुमाइंदा शख्सियात से गुफ्तगू का शरफ भी हासिल करते हैं। आलम इस्लाम के मसाइल पर गुफ्तगू होती है, उनका हल उनसे दरियाफ़्त करते हैं। हम क्यों ज़वाल का शिकार चल रहे हैं? बाज़ औक़ात तो महसूस ये होता है कि हालात हाज़िरा को कई साल हो गए। हमें आगे बढ़ना है, सबक़ तस्ख़ीर कायनात कुरान करीम का लेना है और हमें वहाँ नज़र आना है अल्लाह ताला को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान करीम को, कि जहाँ उम्मती को हमारा दीन देखना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, बाद औक़ात ऐसा महसूस होता है कि हमने सिर्फ चंद इबादात को दीन समझ लिया। हमारा माजी बड़ा दरख्शां, लेकिन सिर्फ दरख्शां माजी का जिक्र करना ही काफ़ी नहीं, हमें रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना है। हमारे बड़े मसाइल क्या हैं? ख़वातीन हज़रात, उम्मत अरब और अजम में तक़सीम हो चुकी है। महसूस कभी कभी ये भी होता है, क्या ये इख्तलाफात कम हो सकते हैं? होने चाहिए। कुरान करीम का सबक क्या है? ख़वातीन हज़रात, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कुरान करीम इरशाद फरमाता है। तो क्या हम इस उसूल पर कारबंद हैं या नहीं हैं? हम तालीमी शोबे में क्यों पीछे हैं? हमारा अखलाक़ी इन्हितात क्यों हो रहा है? एक बात जो बार बार मुझे परेशान करती है वो ये कि हमारी इबादतों के असरात हमारे माशरों पर मुरतब क्यों नहीं होते? ख़वातीन हज़रात, अल्लाहु अकबर, कराची से खैबर तक लाखों कुरान करीम पढ़े जाते हैं, आज़ानें हो रही हैं, मसाजिद भरी हुई हैं, दुरूद शरीफ पढ़े जा रहे हैं। हर साल हुज्जाज की तादाद एक कसीर तादाद रवाना होती है। उम्रे पे लातादाद लोग जाते हैं पाकिस्तान से। लेकिन फिर ये बेबरकत माशरे ऐसे बेबरकत नहीं होने चाहिए। बहुत सारी बातें सामने आएंगी। आज उम्मत के हवाले से भी कुछ हम बात करेंगे, हम कुछ आलमी मसाइल पर भी बात करेंगे। हम बात रखेंगे कि मगरिब से हमारा ताल्लुक़ क्या होना चाहिए, मुफाहमत का ताल्लुक़ होना चाहिए या मज़ाहिमत का ताल्लुक़ होना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, इस पर भी हम बात करवाएंगे। ये तमाम गुफ्तगू होगी ख़वातीन हज़रात एक नाबिगा शख्सियत से। मैं इनके बारे में क्या अर्ज़ करूँ? ज़मीन का नमक, पहाड़ी का चराग, वो शख्सियत कि जिन्होंने हजारों तलबा को पैदा किया। दुनिया भर में आपके तलबा और तालिबात मौजूद हैं, दीन की शमा जला रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज मैं हाजिर हुआ हूँ दारुल उलूम कराची में और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात, बड़ा शरफ का मकाम कि आज हमारी गुफ्तगू होगी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब से। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब तशरीफ़ फरमा है, बल्कि मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में दारुल उलूम कराची में। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप अच्छे हैं, आपने बड़ा वक्त दिया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद है कि आज से 9 बरस पहले मैं हाजिर हुआ था और 9 बरस पहले भी आपने वक्त दिया था। 9 साल कैसे गुजरे महसूस ही नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, जैसे मैंने इंट्रो में भी एक बात कहने की कोशिश की कि हालात हाज़िरा को कई साल हो गए। 9 बरस पहले मैं याद कर रहा था कि कुछ सवालात रखे थे मैंने आपकी खिदमत में। अफसोसनाक बात यह है कि उन सवालात में से बहुत सारे सवालात आज मैं रिपीट करूँगा, उम्मत के हवाले से, इस मिल्लत के हवाले से,
پاکستان کے حوالے سے، اس قوم کے حوالے سے، اپنے زوال کے حوالے سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے مفتی صاحب، پہلے مرض کو ڈائیگنوز کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد علاج ہوتا ہے، دوا تجویز ہوتی ہے۔ ہمارے جو بنیادی مسائل، بڑے مسائل، پہلے اسے شارٹ لسٹ کر دیجئے، وہ کیا کیا ہیں؟ ارشاد۔ آپ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے، اور سوال کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ جہاں تک پورے عالم اسلام پر نظر ڈالنے سے صورتحال سامنے آ رہی ہے، پاکستان پہ بھی، پاکستان سمیت، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، افتراق ہے، اور دشمنان اسلام اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں کچھ تو خون ہو رہا ہے، مسلمان قتل کر رہا ہے، مسلمان قتل ہو رہا ہے، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، کلمہ طیبہ دونوں پڑھتے ہیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اسلام نے ہر گناہ میں تو کچھ نہ کچھ چھوٹ بھی دے دیے۔ کبھی کبھی کوئی بھوکا ہے جس کو کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اور اس کے پاس شراب کا گلاس ہے، اگر پانی نہیں پیے گا، کچھ نہیں لے گا تو مر جائے گا، جان بچانے کے لیے اس کو اجازت دے دی گئی کہ تم اتنی شراب پی لو کہ جان بچ جائے۔ بھوک مٹانے کے لیے، ایسی بھوک جو بالکل مار دینے والی ہے، اس کو مٹانے کے لیے سور کا گوشت اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے، اس کی اجازت دے دی۔ لیکن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت کسی حالت میں نہیں ہے۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے، اس کو اسلام نے کسی حالت میں برداشت نہیں کیا، کسی حالت میں اس کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ تو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسلمانوں میں پھوٹ پڑنا ہے، اور آپ پوچھیں گے کہ پھوٹ کیوں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ قبر کو بھولنا ہے۔ اگر ہم اپنے قبر یاد رہے اور علم دین کا صحیح طریقے سے نہ ہونا ہے، علم دین کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے لوگوں میں جو اس پھوٹ ڈالنے میں مشغول ہیں، یا ان کی وہ قبر سے ان کی تصور ختم ہو گیا ہے، وہ کسی دنیاوی، کسی شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام دوسروں کے اشارے پر کر رہے ہیں، تو یا تو یہ اس کا سبب ہے قبر کے تصور سے محروم ہو جانا، اور کوئی آدمی دین سمجھ کر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ وجہ ہے جہالت کی کہ اس دین کو وہ ناجائز کام کو وہ دین کا کام سمجھ رہا ہے، دہشت گردی کو وہ جہاد سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تو یہ ہماری بنیادی پھوٹ، ہمارا بنیادی اس وقت خرابی ہے، اور اس پھوٹ کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں: موت کا تصور سے ہٹنا اور دین کے سمجھ سے محرومی۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انہی دونوں جو تصورات اور جو آپ نے خیالات ارشاد فرما، اس پر ہم ذرا بات کرتے ہیں۔ موت کا تصور کہ خدا کے سامنے ایک دن پیشی ہوگی میری، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ مجھے پیش ہونا ہے ایک دن بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس۔ قبر کی فکر دور ہو گئی ہے۔ دوسری چیز فہم دین، جہالت، آپ نے بات فرمائی کہ فہم دین کا ناقص تصور۔ جو قتل کر رہا ہے وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کسی کافر کو بھی ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ جی ہاں، مسلمان کی بات تو مسلمان کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کافر کو بھی ادنا تکلیف پہنچانا، قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ادنا تکلیف پہنچانا زبان سے یا ہاتھ سے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں قتل کرنا؟ تو اسلام کا کام تو، مسلمان کا کام تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو کافروں والا کام ہے، اور جس کی وجہ یا تو دنیا نفس پرستی، نفسانیت ہے، یا جہالت ہے۔
یا جہالت ہے۔ اب یہ آپ نے جو بات فرمائی، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا کھولیے آپ۔ میں سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو جہالت ہے، اس جہالت سے کیا مراد؟ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، فہم دین کا ناقص تصور۔ کیا ہم جسے دین سمجھ رہے ہیں، کیا اس سمجھنے میں کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی، یہ پاکستان 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ مساجد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، ختم قرآن ہو رہے ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد یہ حالات، ایسی بے برکتی؟ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے دین کو سمجھنے میں؟ ارشاد۔ یہی ہو رہا ہے، دین کے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہم کر رہے ہیں قومی طور پر، قومی جرم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری حکومتوں کو آتی ہے۔ انہوں نے نظام تعلیم میں اسلام کو خارج کر رکھا ہے، نصاب تعلیم میں اسلام کو تقریباً خارج کر رکھا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے لبرلزم اور سیکولرزم کی تبلیغ ہو رہی ہے، نفسانیت کی پیروی، دنیا پرستی کی ساری تبلیغ ہو رہی ہے، دین کے کام نہیں ہو رہے، اور جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ دینی مدارس میں جو کچھ کام ہو رہا ہے دین کے لیے، دینی مدرسوں میں ہو رہا ہے، باہر نہیں ہو رہا، اسکولوں میں نہیں ہو رہا، کالجوں میں نہیں ہو رہا، یونیورسٹیوں میں نہیں ہو رہا، میڈیا پر نہیں ہو رہا، مسجدوں میں اور مدرسوں میں کچھ ہو جاتا ہے جو دین کی بات آ جاتی ہے، لیکن ان کا پیغام سب تک نہیں پہنچ پاتا۔ مدرسوں کے جو لوگ ہیں وہ طلبہ پڑھتے ہیں، عالم دین ہو جاتے ہیں، ان کی محدود تعداد ہے، پورے ملک میں اگر دیکھا جائے 5% بھی شاید نہیں ہوگی ان کی تعداد۔ 95% جو نسل تیار ہو رہی ہے ہمارے پورے ملک میں، وہ دین کی تعلیم سے بالکل محروم ہے، اور اس میں خدا کا خوف، آخرت کی فکر، ان چیزوں سے ہمارا نظام تعلیم بالکل خالی ہے، ہمارے میڈیا خالی ہیں، تو قوم کا ذہن جو بنایا جا رہا ہے وہ ایسے بنایا جا رہا ہے، اس کے نتائج ہیں۔ کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، تو ایک ایسے سے تو ہم کہہ دیں گے کہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن اور اگر آگے بڑھیں تو کرپشن اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کرپشن ہی کی وجہ سے پھوٹ بھی پڑی ہوئی ہے، کام چوری، ہمارے وزراء اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے، ہمارے حکمران اپنے فرائض منصبی انجام نہیں دے رہے، وہ سہولتیں پوری حاصل کر رہے ہیں اپنے عہدے کی، ہمارے قوم کے ٹیکسوں کی رقم سے، وہ تمام ایوان حکومتوں کے سجے ہوئے ہیں، ہر قسم کی تمام سہولتیں ہماری حکمرانوں کے سب لوگ حاصل کر رہے ہیں، اسمبلیوں کے اراکین بھی حاصل کر رہے ہیں، سینٹ کے اراکین بھی حاصل کر رہے ہیں، صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، لیکن ہر ایک اپنے جائزہ تو لے کہ قوم نے جتنا خرچہ تمہارے اوپر کیا اور کر رہی ہے، تم اس کے بارے میں، اس کے لیے، قوم کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ اور قوم کے لیے سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو خدا اور آخرت کی فکر پیدا کی جاتی، دین کا کچھ علم دیا جاتا، تاکہ کرپشن نہ ہو، بدعنوانیاں نہ ہو، جرائم نہ ہو، امن و امان ہو، پورے ملک کے اندر خوشحالی ہو، تجارت کے اندر ترقی ہو، تعلیم کے اندر بہتری ہو، صحت کے انتظامات ہو۔ آج تک ہمارے حکمران ایسا کوئی تعلیمی ادارہ قائم نہیں کر سکے جس میں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلوا سکے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آگے بھیجتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ ہمارے حکمران کوئی ایسا ہسپتال تیار نہیں کر سکتے جہاں اپنا علاج خود کراتے ہوں، علاج کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ کام چوری ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہ تطفیف ہے۔ قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین کہتے ہیں تطفیف کرنے والوں کو، اور تطفیف یہ ہے کہ دوسرے کا حق، اپنا حق تو پورا وصول کرے آدمی اور دوسروں کا حق پورا نہ دے، تنخواہ پوری لے لے اور ڈیوٹی پوری نہ دے، یا ماتحت سے ڈیوٹی تو پوری لے لے، اس کی تنخواہیں پوری نہ دے، حقوق پوری ادا نہ کرے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ آیا قرآن کریم میں، برباد، ہلاک۔ آپ نے بات فرمائی، کینوس بہت بڑا آپ نے فرمایا، آپ نے وجہ فرمایا کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے یا ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کا رویہ یا ان کا طریقہ کار یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک ایک بات عرض کرتا ہوں
کہ کیا ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں کہیں دین ہے؟ اور یہ حکمران سے مراد آج کے حکمران نہیں، موجودہ نہیں، بلکہ ماضی میں بھی چلے جائیں، کہیں بھی ترجیحات میں دین شامل نہیں رہا۔ لیکن جیسا کہ میں نے ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اور آپ نے بھی بات یہ فرمائی کہ یہ خوف آخرت وغیرہ وغیرہ، یہ خوف آخرت اور دین سے قریب کرنا، دین کی سمجھ پیدا کرنا، یہ کام عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تاریخ کا بھی مطالعہ کریں، آج تک آ جائیں، یہ کام ہوتا ہے علماء کا، فقہاء کا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 2.5 لاکھ مساجد لوگ جاتے ہیں، جمعے کی نماز ہوتی ہے، خاص طور پہ خطبہ ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 2.5 لاکھ مساجد، بے پناہ عبادات، کثرت سے عمرے، لاتعداد حج، اس کے باوجود یہ جو ہمارے اہل مدارس ہیں یا اہل مساجد ہیں، ہمارے معاشروں کو خیر کی بنیاد پر استوار نہیں کر سکے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے، ہماری مسجدوں میں بہت سارے حضرات تو آپ دیکھیں گے ایسے ملیں گے کہ امام اور خطیب ہیں، باقاعدہ مستند عالم دین نہیں ہے، بلکہ شاید اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ اکثریت ہماری مسجدوں کے اماموں کی ایسی ہے، مستند علماء نہیں ہے۔ لباس انہوں نے علماء جیسا پہن لیا۔ آج کل یہ ہو گیا کہ جس نے داڑھی رکھ لی، نیچا کرتا پہن لیا، سر پہ ٹوپی پہن لی، تو اس کو مولانا کہنے لگتے ہیں، اور بس وہ مولانا ہو گئے۔ عالم دین ہے نہیں، مستند عالم دین نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو ان کے پاس مبلغ علم ان کا ہے نہیں۔ وہ انہوں نے اگر کوئی تقریر یاد رکھی کسی کی، مثلا ایک تقریر کرتا ہے وہ فلاں مکتب فکر کے خلاف تقریر کرنے کا عادی ہے، وہ اسی پر کرتا رہے گا، کسی اور موضوع پر کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا علم نہیں۔ ٹھیک ہے، اور مساجد میں یہ موجود ہیں، مساجد ان کے حوالے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مساجد میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ عالم ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اگر اچھی ہوتی تو میں ایسا ہی کہتا، لیکن اگر ہماری حکومت خود کرپشن کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اگر حکومت کوئی ذمہ دار حکومت ہو، ذمہ دار ہو، دیانتدار ہو، پاکستان کے سیاسی لیڈروں کی حکومت نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی حکومت ہو، پکے مسلمانوں کی، اور وہ دیانتداری کے ساتھ مسجدوں کا نظام کریں تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ اگر کہا جائے، ان سے کہا جائے تم کرو، یہ رہی صحیح نمازوں مسجدوں کو بھی ختم کر ڈالیں گے، اللہ عبادتیں بھی ختم کر ڈالیں گے۔ اگر ان مساجد میں سرکار کی طرف سے پیش امام اور خطیب مقرر کر دیے جائیں تو اجازت ٹھیک ہے، لیکن بشرطے کہ حکومت مسلمانوں کی ہو، جیسے آپ بات فرما رہے ہیں، لبرلزم والوں کی نہ ہو، لبرلزم والوں کی نہ ہو۔ ذرا اب آگے بڑھتے ہیں، سرکار کو آپ جو مشورہ دینا چاہیں کہ سرکار کون سے چند کام، جیسے آپ نے ایک بہت اہم بات فرمائی کہ تعلیمی نظام سے دین کو باہر نکالا جا رہا ہے، بلکہ نکال دیا گیا، جیسے آپ نے فرمایا، تو کچھ تجاویز میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام یہ الحمدللہ بہت آگے تک، یعنی الحمدللہ اس میں کوئی پروگرام کی تعریف مقصود نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے وزراء، ہمارے بڑے جو اس ملک کے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، انہیں کیا آپ پیغام دیں گے؟ ان کے لیے تو میں پیغام یہ دوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے دستور کے مطابق نظام تعلیم تیار کریں، اور پورے نظام حکومت کو دستور پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیں، نظام تعلیم بھی، نظام حکومت بھی، نظام عدل و انصاف بھی، نظام تجارت بھی۔ تو یہ کام کریں گے تو پاکستان پھلے گا، پھولے گا، اور پوری قوم حکومت کے ساتھ ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا سوائے لڑائی جھگڑوں کے۔ سیاسی لیڈر ہیں، اپنے اپنے مفاد کی خاطر طرح طرح کی اول فول باتیں کرتے رہتے ہیں، وہی سبق دیتے ہیں عوام کو۔ تو اگر دستور پاکستان کے مطابق دستور پاکستان پر عمل کریں، ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اردو زبان کو نافذ کرو، قومی زبان ہے، مگر ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمارے او لیول اور اے لیول کے امتحانات کرائے جا رہے ہیں، بچوں کو اسلامیات بھی انگریزی زبان میں پڑھائی جا رہی ہے، اسلامی تاریخ بھی انگریزی زبان میں پڑھائی جا رہی ہے، پاکستان کی تاریخ بھی انگریزی زبان میں پڑھائی جا رہی ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں ذریعہ تعلیم غیر ملکی زبان نہیں ہوا کرتی، ہر ملک میں تعلیم کا ذریعہ وہاں کی زبان مقامی زبان ہوتی ہے۔ یہ ظلم ہمارے بچوں کے اوپر کیا جا رہا ہے۔
میری خود پوتیاں اور پوتے امتحان دے رہے ہیں اس سال، دن رات جاگ رہے ہیں بری طرح. اسلامی تاریخ کو، پاکستان کی تاریخ کو، اسلامیات کی تعلیم کو انگریزی میں رٹنے کے لیے ان کو دن راتوں کو جاگنا پڑ رہا ہے، صحتیں خراب ہو رہی ہیں. تو جب یہ حالت ہو کہ قومی مزاج اور قومی شعور لوگوں میں پیدا نہ کیا جائے، اپنی زبان کی عزت نہ لوگوں کے دلوں میں ہو. میں وہاں گیا ہوا تھا، ناروے اور ڈنمارک وغیرہ، تو وہاں کوئی ملک ہے 55 لاکھ کا، ناروے تقریباً اتنا ہوگا آس پاس، ڈنمارک بھی تقریباً لگ بھگ اتنی آبادی، فن لینڈ کی بھی اس سے کچھ زیادہ آبادی، سویڈن کی آبادی بھی تقریباً لگ بھگ، سب ملا کر اتنی ہوگی کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ بتائی جاتی ہے، تقریباً اتنی ہو جاتی ہے. ہر ملک میں الگ زبان ہے، ذریعہ تعلیم اپنی قومی زبان ہے، اپنی سرکاری زبان ہے. حتیٰ کہ وہاں ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اپنی وہاں کی مقامی زبان میں امتحان نہ پاس کر لے. دنیا کی کسی قوم نے پچھلی 5000 سال کی تاریخ میں ترقی اپنی زبان کو چھوڑ کر نہیں کی، بالکل نہیں کی. اور ہم ذہنی غلام، فکری غلام، انگریزی سے اتنی مروبیت ہے. اچھا زبان بری نہیں ہوتی، زبان تو بہت اچھی چیز، ہر زبان سیکھنی چاہیے. جی ہاں، لیکن ذہن کو مروب نہیں کرنا چاہیے. اس پر اقبال نے بڑا کام کیا ہے نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو مرد حر چاہیے جو ذہنی آلودگیوں سے دور ہو. آپ نے بات فرمائی علامہ اقبال کو تو بھلایا جا رہا ہے. ہمیشہ علامہ اقبال کی اس پہ نسبت سے چھٹی ہوا کرتی تھی، اس سال وہ چھٹی بھی ختم کر دی گئی ہے. جی ہاں، لبرلزم کا تقاضا ہے. جی ہاں. اچھا، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہولی کی چھٹی دے دی گئی ہے. جی ہاں، ہولی کی چھٹی یہاں پورے سندھ میں سرکاری طور پر کی گئی ہے. اور علامہ اقبال کی چھٹی، وہ ہمارے بانی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تصور پاکستان کے خالق ہیں، ان کی چھٹی ختم کر دی جائے. یہ کون لوگ ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا جو فیصلہ کرتے ہیں اس قسم کا فیصلہ. ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے تو ہم چاہتے ہیں دوبارہ اس طرف آ جائیں. مفتی صاحب، آپ ہیں ان کی چھٹی ختم کر دی جائے. یہ کون لوگ ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا جو فیصلہ کرتے ہیں اس قسم کا فیصلہ. ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے تو ہم چاہتے ہیں دوبارہ اس طرف آ جائیں. مفتی صاحب، آپ نے بات فرمائی کہ یہ دین سے قریب کیا جائے اور خاص طور پہ ان نسلوں کو، ہمارے بچے اور بچیاں جو دین پڑھتے ہیں. میں نے ایک تجویز رکھی تھی، اس تجویز کو سراہا حکومت نے بھی، لیکن کام نہیں ہوا. فون آیا سردار یوسف صاحب کا جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، وہ کہیں پروگرام دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، میں چاہتا ہوں یہ بات آپ بھی فرمائیے اس پر. پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک صبح 7 سے 8 1 گھنٹہ صرف قرآن کریم پڑھایا جائے اور سمجھا جائے. بہت اچھا، بہترین، بہت اچھی بات. اس پر کام نہیں ہوتا. ہمارے پاس کروڑوں بچے جاتے ہیں، انہیں معلوم ہو کہ صبح 7 سے 8 خواہ وہ اسکول سرکاری ہو یا پرائیویٹ، یہ حکم اگر سرکار کی سطح پہ آ جائے کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن سے بچے بچیاں جڑ جائیں گے. یہی بچے بچیاں کل کے ممبران پارلیمنٹ ہیں، یہی بچے بچیاں کل کے فوجی افسران ہیں، بیوروکریسی میں آئیں گے. یعنی آپ علی حاضر قیاس جہاں جہاں ہم ذکر کریں وہاں یہ بچے بچیاں جائیں گے. قرآن سے جوڑیں انہیں، لیکن ہمارے پاس اس طرح کام نہیں ہوتا. اچھا مفتی صاحب، ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارا جو، میں نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں، ہمارا جو ایک مذہبی جو طبقہ ہے ہمارا، وہ کیوں نہیں اپنی ذمہ داریوں کو اس انداز سے محسوس کر رہا؟ یعنی جو دین کے تقاضے ہیں وہ یہ بھی ہے نا کہ دنیا اور دین وہ ایک ہو جائے. ہمارے پاس دین اور دنیا کا تصور الگ الگ نہیں ہے، دنیا بھی ہماری دین ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مذہبی گرفت ہوتی ہے وہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی بس یہی ہے کہ ہمارے دینی تعلیمی ادارے بھی، جس طریقے سے تعلیمی اداروں میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں، ہمارے دینی مدرسوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بعض مدرسوں میں اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، معیار تعلیم بہت اچھا ہوتا ہے، تربیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. وہاں کے جو فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے دن رات اس میں کھپا رکھتے ہیں کہ امت کے اندر دین اور دنیا، ان کے اندر دین کے دونوں
دنیا اور آخرت کو جمع کر کے کام کیا جائے. بہت بڑی تعداد اسی کام میں لگی ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا. بہت بڑی تعداد لگی علماء کی اصلاح کے لیے, مسلمانوں میں جوڑ پیدا کرنا, اور دین اور دنیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے ادائیگی کا نام دین ہے. میں کہا کرتا ہوں, ہمارے بزرگوں کا بھی قول ہے, اور وہ یہ کہ پورے دین کا خلاصہ ہے دو چیزیں, اللہ کے حقوق کی ادائیگی, بندوں کے حقوق کی ادائیگی. ٹھیک ہے. جس کا حاصل نکلا کہ ایک ہی چیز رہ گی کہ حقوق کی ادائیگی ٹھیک. اور حفظ حدود, حدود کی رعایت. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. ایک کا حق دوسرے کو نہ دو. اللہ کا حق ہے, بندوں کو نہ دو. بندوں کا حق ہے, اللہ کو نہ دو. بیوی کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, ماتحتوں کا حق ہے, افسران کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے. غیر مسلم پڑوسی ہو یا مسلم پڑوسی ہو, ان کے حقوق ہیں. تو دین اور دنیا تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر دے. اور اس کا کیسے ہوگا؟ دین کی تعلیم سمجھ میں جائے, اللہ کے حقوق کیا ہے, بندوں کے حقوق کیا, بہت واضح کیا جائے. اور وہ الحمدللہ بہت ساری مساجد میں, بہت سارے مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام ہو رہا ہے بہت سارے مدرسوں میں ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ تعداد بہت محدود ہے. ٹھیک. مدرسوں میں طلبہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے پوری دنیا کے, پوری ملک کی آبادی کے اعتبار سے؟ تو اگر ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یہ کام ہونے لگے, مدرسوں میں بھی یہ کام ہونے لگے, ٹھیک ہے, تو جی ہاں, یہ تمام ذمہ داری مدارس کے کانوں پہ نہ ڈال دی جائے, یونیورسٹیز بھی یہ کام کریں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, یہ بات فرمائی اور بڑی آپ نے پذیرائی کی, اور ہم سب بھی کرتے ہیں پذیرائی کہ مدارس نے بہت سارے کام سنبھال رکھے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود جسے کہتے ہیں نا کہ اسکائی از دی لمٹ, امپرومنٹ کی ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے. بالکل بالکل. اس وقت جو پاکستان کے مدارس ہیں, ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن شعبوں میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ ہمارے مدرسوں میں الحمدللہ ایک کام تو اب یہ ہونے لگا ہے کہ عصری مضامین موجودہ, جن کو دنیاوی مضامین کہتے ہیں, میں تو دنیاوی مضامین نہیں کہتا. اسلامی دین اور دنیا دو چیزیں الگ الگ ہیں ہی نہیں. ٹھیک. تو پورا نظام تعلیم ہمیشہ پوری تاریخ اسلام ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ عصری علوم جو ہوتے اس زمانے میں, اور دینی علوم سب ایک ہی ادارے میں پڑھائے جاتے تھے. ٹھیک. وہیں کے ماہرین علماء ہوتے تھے, وہی, اور اس کے اندر سے کوئی آدمی اپنے آپ کو خاص کر لیتا تھا فقہ کے کام کے لیے, کوئی حدیث کے لیے, کوئی فلکیات کے لیے, کوئی سائنسی معاملات کے لیے. ٹھیک. لیکن یہ تو تفریق پیدا کی انگریزوں نے ہمارے ہندوستان میں آنے کے بعد کہ تعلیمی نظام سے دین کو خارج کیا گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. تو صورتحال یہ ہے کہ میں ایک بات اب بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں میں اب عصری علوم کی تعلیم بھی ہونے لگی ہے. اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہمارے بہت سے مدرسوں میں تعلیم تو ہو رہی ہے, دین پڑھایا تو جا رہا ہے, سکھایا نہیں جا رہا. بہت اچھی بات کی. بہت سارے مدرسوں میں جا کر کہا کرتا ہوں, اخلاص ہے, بڑی اخلاص سے وہ کام کر رہے ہیں, بڑی محنت سے کر رہے ہیں, لیکن اس طرف دھیان نہیں ہے ان کو کہ ہم دین پڑھا بھی رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں. ہم یہ خاص طور سے ہمارے مدرسے جو ہیں دارالعلوم دیوبند کے سے نسبت رکھتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا نظام تھا کہ سکھایا بھی دین پڑھایا بھی جاتا تھا, سکھایا بھی جاتا تھا, جیسے کہ صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ٹھیک ہے, پڑھائی بھی جاتی تھی, سکھائی بھی جاتی تھی. ہمارے مدرسوں میں تربیت کی کمی ہے. ٹھیک. اور الحمدللہ رفتہ رفتہ اس طرف بھی توجہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. بہت اہم بات آپ نے اٹھائی مفتی صاحب, سبحان اللہ کہ دین تو پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا نہیں جا رہا. دین تو وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا, جی ہاں, لیکن دین کو سیکھنا, دین کو سکھایا بھی جائے, یہ تو بہت اہم نکتہ. مفتی صاحب ایک سوال خاص طور پہ میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نظام تعلیم ہے اس میں دنیا الگ, دین الگ ہو گیا ہے. اگر ہم پورے پاکستان میں ایک ہی نظام تعلیم قائم کریں, تخلیق کریں, اور اس میں یہ ہو کہ کلاس 1 سے کلاس 12 تک 12 سال تک پورے بچے اور بچیاں ایک ہی نظام تعلیم کے ساتھ چلیں. 12 سال گزر گئے, اب آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اکاؤنٹنٹ بننا ہے, IIT میں جانا ہے, کچھ عالم دین بننا ہے, تو اب آپ 12 سال پڑھنے کے بعد اب آپ آ جائیں گے دینی تعلیم کے حصول کے لیے, آپ عالم دین بن جائیے. تو کیا یہ نظام تعلیم اس ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ہمارے بزرگوں کے پیش نظر تو تھا ہی یہ,
میں ذرا اس معاملے میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. ارشاد ارشاد. تاریخ اسلام میں تمام تعلیمی ادارے ان سب چیزوں کو جامع ہوتے تھے. دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی. انگریز نے آ کر یہ تفریق کی کہ اپنے نظام تعلیم میں دین کو خارج کر دیا اور اپنی زبان زبردستی مسلط کی. علی گڑھ نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہندو انگریزی تعلیم میں آگے ترقیاں کر رہے تھے. سرکاری ملازمتوں میں مسلمان پیچھے نہ رہ جائیں. علی گڑھ نے نظام تعلیم بنایا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس میں دین نہ ہونے کے برابر تھا. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. اچھا، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دونوں. مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اور سر سید احمد صاحب علی گڑھ کے بانی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، مگر اس کے اندر موجودہ علوم اور فنون نہیں لا سکے. قدیم جو علوم چلے آ رہے تھے ان پر ان کی حفاظت کی. پاکستان بننے کے بعد ہمارے بزرگوں کا فیصلہ یہ تھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب پاکستان ایک آزاد مملکت بن گیا ہے، اسلامی ادارہ ہے، اسلامی ریاست ہے. یہاں نہ علی گڑھ کے نظام کافی ہے، نہ دارالعلوم دیوبند کا نظام کافی ہے. یہاں دونوں کو نظاموں کو ملا کر ایک آزاد مملکت کے لیے، آزاد ریاست کے لیے جو نظام تعلیم ہونا چاہیے، ترقی یافتہ قوم تیار کرنے کے لیے، جو پکی مسلمان بھی ہو، ترقی یافتہ بھی، تمام علوم و فنون میں دنیا کی تمام اقوام کا مقابلہ کر سکے، تمام علوم و فنون میں. اور اس کا راستہ انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ کم از کم میٹرک تک کی تعلیم سب کی یکساں ہو، اور میٹرک تک کی تعلیم میں بھی صرف عصری علوم کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلے. قرآن کریم ناظرہ، تھوڑا بڑا حفظ، ضروری مسائل، قرآن نماز کے روزے کے، یہ سب چیزیں میٹرک تک چلے. اور اس کے بعد پھر وہی جس طرح آپ فرما رہے تھے، یہ ہمارے پیش نظر ہے. اور اب ہمارے مدرسوں میں تقریباً یہ کام ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں میٹرک تک کی تعلیم لازمی ہے تمام عصری علوم میں، ماشاءاللہ لازمی ہے. اور ہم اس کے بعد اپنے یہاں کے ہمارے یہاں عالم دین بنتا ہے کوئی، تو عالم دین بن جاتا ہے. کوئی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں چلے جاتا ہے، کالجوں میں چلے جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کی خواہش یہ تھی کہ کالج بھی پھر اسلامی نظریے کے بنے. یہ نہ ہو کہ دین کے یعنی سائنس کا کالج ہے تو وہ دین سے بالکل خالی ہو، اور اکنامکس کا کالج ہے تو وہ بھی دین سے بالکل خالی ہو. نہیں، اکنامکس ہے، اس کے اندر میں ایک بات یاد آ رہی ہے. جناب نواز شریف صاحب نے اپنے شاید پہلے ہی دور حکومت میں ایک کمیشن قائم کیا تھا، تعلیم کی اصلاحی، نظام تعلیم کی اسلامی تشکیل. اس کا رکن میں تھا. ہم نے بہت محنت کی تھی، اس میں بہت محنت کی تھی. اور ہمارا کہنا یہ تھا کہ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. ہمارا سائنس کی جب تعلیم ہو تو اس کے اندر توحید اور اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف کا بھی ہو. سبحان اللہ. اکنامکس کی تعلیم ہو تو اسے بتایا جائے کہ سود کی خرابیاں کیا ہیں اور سود کے مسائل کیا ہیں، اسلامی معیشت کے مسائل کیا ہیں، اسلامی معیشت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، وہ بھی بتائے جائیں. اسی طریقے سے قانون کی تعلیم ہو تو قانون کے اندر بھی یہ بات بتائی جائے کہ کون سی بات اسلامی قانون سے ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی، کیا اصول ہیں. تمام علوم و فنون کے اندر اسلام رچا بسا ہو، الگ الگ نہ ہو. تو انہوں نے کچھ کیا؟ نہیں، کچھ نہیں کیا. اور یہ بات کر رہے ہیں غالباً پہلی مرتبہ کا تھا یہ. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ نہیں کیا، ہم نے بہت کام کیا تھا اور پہلی اس کی رپورٹ بھی ہم نے پیش کر دی تھی. اس کے بعد وہ کمیشن ختم ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ابھی حال میں کچھ اس نئی حکومت کے وزیر تعلیم تشریف لائے، ملاقات ہوئی، ان کا دینی مزاج دیکھ کر خوشی ہوئی. ان سے بھی میں نے ذکر کیا کہ بہت کام ہوا ہے، اس کو لائیں آگے. ہمارے پاس تو فائلوں میں محفوظ ہے وہ سارا کام. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب تعلیم کا نظام صوبوں پہ چلا گیا ہے. تو وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ تو بس
رلگڈ ہو گیا. جی مطلب وہ ڈمپ ہو گیا ہے یہ. اب صوبے دیکھیں گے اور مقامی سطح پر جو لیڈرز بھی ہیں ہمارے, جو ہیروز ہیں ہمارے, وہ مقامی ہوں گے, بس مقامی مرکزی نہیں ہوں گے. مرکزی نہیں ہوں گے. یہ دیکھیے یہ بھی امت کو بانٹنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ صوبوں کے مسائل ہیں. یعنی خوشحال خان خٹک ہمارے قومی ہیرو ہیں, شاہ لطیف بھٹائی قومی ہیرو ہیں ہمارے, داتا صاحب ہمارے قومی ملی ہیرو ہیں, لیکن وہ صاحب پنجاب کی حد تک, بھٹائی صاحب سندھ کی حد تک, خوشحال خان خٹک پشاور کی حد تک, KPK کی حد تک. یہ کیا ظلم ہے, دیکھیے کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. لیکن آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کلاس 1 سے لے کر کم از کم میٹرک تک پورے پاکستان میں نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے, اور دین کو نصاب میں شامل کیا جائے کلاس 1, 2, 3, 4 سے میٹرک تک, تاکہ دین کی بنیاد ان بچوں کے ذہنوں میں آ جائے. اور ذریعہ تعلیم اردو ہو, مقامی زبان ہو. مقامی زبان ہو, کیونکہ مقامی زبانوں میں بات بہت جلد سمجھ میں آتی ہے. انگریزی میں جیسا آپ نے فرمایا کہ انگریزی میں بچوں کو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے, ان کو تو اردو میں کیا بلکہ انہیں اگر غیر مقامی زبان, ہم تو غیر مقامی نہیں کہتے, عربی میں سکھایا جائے, عربی کو لازم کیا جائے. آپ نے بار بار ایک جانب اشارہ فرمایا, انگریز کا نظام. انگریز نے ایک کام بہت اہم کیا اپنے فائدے کے لیے اور ہمیں نقصان پہنچا دیا. فارسی کو اور عربی کو دیس نکالا دو, کیونکہ ان کے علوم اس میں محفوظ ہیں. ہمارے علوم, ہمارا ورثہ کیا انگریزی میں ہے؟ نہیں ہے. آج فارسی, مجھے یاد ہے ہمارے پاس جب ہم پڑھتے تھے ایک آپشنل سبجیکٹ ہوتا تھا فارسی, اور ہم نے وہ آپشنل سبجیکٹ لیا تھا فارسی, اور ہم نے اس طرف فارسی پڑھی تھی, اس طرف جا کر مجبوری تھی ہماری کہ ہمیں پڑھنا تھا. لیکن آج کیا یہ فارسی پڑھائی جا رہی ہے؟ عربی پڑھنی چاہیے. عرب دنیا سے ٹریڈ اینڈ کامرس کا ہی فائدہ ہوگا, ہمیں تجارت ہوگی, ملک کی معیشت مضبوط ہوگی. افسوسناک بات یہ ہے کہ چائنیز سکھائی جا رہی ہے, کیونکہ مستقبل کی بڑی معاشی قوت چائنا بننے والا ہے, تو چائنیز سیکھیں. ارے صاحب عربی کیوں نہیں سیکھیں؟ صحیح بات. کیسا عربی بھی سکھائیں, اختیار دیا جائے, کچھ چینی زبان سیکھیں, کچھ انگریزی زبان سیکھیں, کچھ عربی زبان سیکھیں. عربی زبان میں کم از کم اتنی زبان تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ تھوڑی بہت شدھ بدھ اس کو قرآن حکیم سے ہو جائے, حدیث سے ہو جائے. سبحان اللہ. اور جب وہ عربی جانے گا تو پھر یہ جو تعصبات ہوتے ہیں اور فرقہ بندیاں, یہ بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ وہ خود پڑھے گا قرآن کریم کو, سیکھے گا, معلوم ہوگا کہ قرآن تو ہمیں ملنے کی بات کر رہا ہے, ہم سے اس کا تقاضا یہ ہے. اچھا, اب ایک جانب آپ نے جو توجہ دلائی کہ ہمارے جو مسائل ہیں, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم غلامانہ ذہنیت کے مالک ہیں, خاص طور پر ہمارے بڑے. مغرب, محسوس یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے سامنے خود کو قابل قبول بنانا یہ ایک بنیادی ایک ضرورت بن کر رہ گئی ہے کہ عافیت کو عذر بنا لیا گیا ہے. تو مغرب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ مغرب کے ساتھ ہمارا تعلق آزاد ریاست والا ہونا چاہیے, مفاہمت کا بھی ہو, تعاون کا بھی ہو, لیکن اپنے حدود ہوں. اپنے قومی مسالے, قومی فکر, قومی سوچ, اپنا دین اسلام کی بنیادی ان کا حدود, ان سب کو منحوس رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہماری دوستی, دنیا کے مالک سے ہماری دوستی ہو, ہمارے ان کے تعلقات ہوں. لیکن غلامی, ان سے کسی کی غلامی کرنا جیسے کہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں, اس کا کوئی جواز نہیں. تو اس کے پاس ان کا there is no option نا, کہ beggars cannot be choosers. مسئلہ یہ ہے نا. اب یہ جسے ہم کہتے ہیں ایک مصرے کی شکل میں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مطلب یہ کہ میرا ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہے, میرا ہاتھ اوپر والا نہیں ہے. مغرب کیسے مجھ سے بات کرے برابری کی سطح پر؟ مغرب تو دے رہا ہے, جب میں مانگ رہا ہوں تو میں کیسے اپنی ٹرمز پر ان سے بات کر سکتا ہوں؟ بس یہی کہ مانگنے بھی کہ تمہیں بھی تو کمی کریں. اب یہ IMF کے پنجے میں ہم پھنستے جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو مزید غلام سے غلام بناتے جا رہے ہیں, اپنی نسلوں کو مقروض بناتے جا رہے ہیں, مزید غلام بن جائیں گے. خدا کے لیے ان پالیسیوں پر انقلابی انداز میں غور کیا جائے, ہنگامی انداز میں غور کیا جائے.
استرنو پالیسیاں تشکیل دی جائے، ایک آزاد قوم کی جو پالیسیاں ہوں، اچھا۔ اپنے خرچے کچھ کم کیے جائیں، عیاشیاں کم کی جائیں، اپنے خرچے کم کیے جائیں، تو قرضوں کی نوبت بھی کم آئے گی۔ اپنے قرضے آپ بڑھاتے جائیں گے ٹھیک، اور اپنے خرچے آپ بڑھاتے جائیں گے، عیاشیاں ہماری حکمرانوں میں اسی طریقے سے جاری رہیں گی، اور کرپشن بھی اسی طرح چلتا رہے گا، عوام کو لوٹنے کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا، ٹھیک، تو پھر تو ہم غلام رہیں گے۔ ٹھیک ان ہے۔ کے ساتھ یعنی جو جڑنا پڑے مغرب گا۔ کا رویہ ہے پھر ہمارے ساتھ وہ درست ہے، کیونکہ مغرب یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری دی ہوئی سانسوں پر زندہ ہیں، ہماری ایڈ ہوتی ہے اور آپ ہم ہی پر غراتے ہیں۔ وہ تو اپنے قومی مفاد میں بات کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو اپنے قومی مفاد میں بات کریں گے۔ ہماری بات یہ کہ ہم اپنے قومی مفاد کے سوچیں، ہم کیوں غلام بنتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں مجبور نہیں کہا کہ تم ہماری غلامی کرو۔ ٹھیک ہے، اور نہ یہ مجبور کیا ہے کہ IMF سے پیسے لو، دیا بالکل نہیں کیا۔ یہ نہیں کیا۔ انا للہ و انا راجعون۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن دین تو مفاہمت کی بات کرتا ہے، ہم مغرب سے مزاحمت نہیں بالکل نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، ہم کسی بھی ملک سے مزاحمت نہیں چاہتے، مزاحمت نہیں چاہتے بالکل۔ اچھا، یہ جو ہم نے یہ دیکھا کہ 9/11 کے بعد دنیا یکسر تبدیل ہو گئی، افغانستان کا معاملہ کتنا اہم معاملہ ہوا۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے بھی افغانستان پر یعنی حملہ کرنے کی اجازت دے دی، سپورٹ کر لی۔ اگر آپ صدر پاکستان ہوتے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ جس دن یہ فیصلہ کیا پرویز مشرف صاحب نے، فون آیا وہاں سے امریکہ سے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے دوست ہو یا دشمن، جی، تو پرویز مشرف صاحب نے اسی دن یا اس سے اگلے دن ایوان صدر میں 3 اجلاس بلائے، ایک علماء و مشائخ کے ساتھ، ایک میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، ایک سیاسی حضرات کے ساتھ۔ جی ہاں، آپ تشریف لے گئے تھے؟ اس میں تھا۔ جی ہاں۔ ایک بات میں نے ان سے کہی تھی، اس وقت جو بات سمجھ میں آ رہی تھی، کہ امریکہ نے جو فیصلہ کیا ہے طالبان پر افغانستان پر حملہ کرنے کا، اور الزام یہ ہے کہ ٹریڈ سینٹر پر حملہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے، اور اسامہ بن لادن تمہارے پاس ہے، اس واسطے ہم تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ٹھیک، اس کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ حملہ کریں گے۔ ٹھیک، اور اب ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہمارا ساتھ دو ورنہ دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک، میں نے کہا کہ اگر ہم نے اسی دھمکیوں کی بنیاد پر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور یو ٹرن لے لیا آپ نے، ٹھیک، معلومات یہ بتلاتی ہیں کہ بلیک میل کرنے والا کبھی ایک حد پر نہیں رکتا، ٹھیک، وہ مزید بلیک میلنگ کرتا رہے گا۔ ٹھیک، اگر آپ نے صرف دھمکی کی بنیاد پر اپنی جان بچانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا، قطع نظر اس سے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک، اور واقع صحیح ہے یا غلط ہے، الزام صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی غلامی پر نہ پروانے پر دستخط کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، خطرہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ہوگا تو امریکہ ہمارے ساتھ جی ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا بتا دے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے فوج ہی کے بہت سے افسران سے یہ جملہ سنا ہے، اور آپ تو فوج کے سپہ سالار ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے 200 گولیاں بھی اسے نہیں مار سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اگر ہم اس طرح مجبور کیے جا رہے ہیں کہ یہ تو مانو ہماری بات الٹی ہے، اس کے باوجود مانو، ٹھیک، اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو پھر ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بلا شبہ بہت نقصان ہوگا ہمارا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مرنے سے پہلے ہم بھی دشمن کا بھی بہت کچھ نقصان کر چکے ہوں گے، ٹھیک، کیونکہ میں نے فوج ہی کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو 200 گولیاں بھی نہیں مار سکتی، ہمیں انشاءاللہ مٹایا نہیں جا سکے گا، ٹھیک، ہم زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے، فقر و فاقہ کرنا پڑے گا،
تباہیاں بہت ہمارے ملک میں آئیں گی، لیکن ہم زندہ رہیں گے. آپ صدر پاکستان ہوتے تو آپ کا فیصلہ یہ نہیں ہوتا، یہ نہ ہوتا، بالکل نہ یہ نہ ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھے جائیں. کوئی اسٹیٹ اس طرح ختم نہیں ہو سکتی تھی. ہاں، مرد ہو کر فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی. ہم یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس، یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، ان سے تعلقات اچھے رکھیں، ہندوستان سے اچھے رکھیں، ایران سے اچھے رکھیں. کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن ہم نے غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت دی اور لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو جو ممالک آپ کے قریب ہیں وہ آپ سے بھی بدظن ہو جائیں گے. مثلا چائنا سے ہماری تعلقات ٹھیک ہیں، چائنا بھی آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا کہ جب تم ان کو یہاں بلا رہے ہو تو ان کے چائنا کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں. لاسٹ منٹ آپ ایک پیغام امت کو دے دیجئے کہ آج پہلا کام امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اہم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے پچھلے سب گناہوں سے توبہ کریں، اللہ اکبر، اور یہ عزم کریں کہ آئندہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں گے. یہ سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس آیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا یہ بابرکت پروگرام اس حوالے سے بھی ہو گیا کہ آپ نے جو آخری پیغام دیا وہ قرآن کریم کی آیت پر یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم. اللہ اکبر. اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون ہوں آپ کا. آپ نے بڑا وقت دیا اور بڑی اہم گفتگو آپ نے عطا فرمائی. خواتین و حضرات دیکھیے کتنی اہم گفتگو، یعنی عالمانہ سطح انتہائی بلند، اور یہ دیکھیے کہ حالات حاضرہ پر کتنی گہری نگاہ ہے. ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد کیا عجب کہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں، ہم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑا نہ ہو پائیں. قرآن کریم سے قربت، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اثری اس علوم پر گہری نگاہ ہونی چاہیے. تسخیر کائنات